गुड इवनिंग एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू न्यूज़ एज विद फरीहा इदरीस। बानी तहरीक इंसाफ से आज ख़ानदान और पार्टी क़यादत ने मुलाकात की। मुलाकात का नतीजा तहरीक इंसाफ की हुकूमत के ख़िलाफ़ तहरीक के ऐलान की सूरत में निकल आया है। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर खान ने बानी तहरीक इंसाफ को हुकूमत की बातचीत की पेशकश से आगाह किया, लेकिन बानी तहरीक इंसाफ ने हुकूमत को बेख्तियार करार दे दिया। उन्होंने ये भी कहा कि बातचीत की पेशकश का कोई फ़ायदा नहीं है, मैं इसको रद्द करता हूँ। बैरिस्टर गौहर ने बानी पीटीआई को कोट लखपत जेल में कैद असीर रहनुमाओं के ख़त और हुकूमत से बातचीत की ख्वाहिश से भी आगाह किया। आपको याद होगा कुछ दिन पहले ये ख़त मंजर आम पर आया था, लेकिन ये ख़त भी बानी को कायल नहीं कर सका। बानी तहरीक इंसाफ ने बैरिस्टर गौहर की बजाय अपनी हमशीरा अलीमा खान के ज़रिए पार्टी कारकुनों को एहतजाज का पैगाम दे दिया है। बानी का अलीमा खान के ज़रिए तहरीक का ऐलान करवाना पार्टी क़यादत में तब्दीली का पेश खेमा भी हो सकता है। अलीमा खान ने कहा कि बानी तहरीक इंसाफ की कैद को 5 अगस्त के दिन 2 साल मुकम्मल होने जा रहे हैं। बानी चाहते ये हैं कि इस दिन तहरीक अपने उरूज पर हो। लेट्स वॉच अलीमा खान। करें तहरीक के ऊपर, और उन्होंने कहा है कि ये तहरीक की पीक जो है 5 अगस्त को होनी चाहिए, जिस दिन 2 साल हो जाएंगे इमरान खान की कैद को। और उन्होंने ये भी कहा है कि जो नून लीग के साथ ये बातचीत की बातें जो हो रही थी, मेरी बहनों ने उनको बताया कि बाहर बात हो रही है कि नून लीग आपसे बात करना चाहती है। उन्होंने कहा है अब हम सिर्फ तहरीक चलाएंगे। तहरीक इंसाफ मोरोसी सियासत के ख़िलाफ़ मैदान में उतरी थी, उनकी सियासत भी इस हवाले से बड़ी क्लियर थी। अब तक बानी तहरीक इंसाफ ने मोरोसियत को मुसलसल रद्द किया, पूरी कोशिश की, लेकिन अब ये लग रहा है कि हालात हैं, सिचुएशन है, जो भी है वो फाइनली अपने बच्चों को मैदान सियासत में लाने जा रहे हैं। इस हवाले से आज अलीमा खान ने कहा कि बानी तहरीक इंसाफ के बेटे कासिम और सुलेमान पहले अमरीका जाएंगे और फिर तहरीक में हिस्सा लेने पाकिस्तान आएंगे। आपको याद होगा कुछ दिन पहले दोनों साहबजादों ने एक इंटरव्यू भी दिया था, उससे पहले कोई इतना मंजर आम पर आकर उन्होंने कभी भी कोई स्टेटमेंट नहीं दी थी। अब क्या कह रही हैं अलीमा खान, वो भी देखिए। इमरान खान के अपने बच्चे हैं सुलेमान और कासिम, उनको ये बता दिया है कि वो अब सुनने को वो भी तैयार नहीं है। हम ही ने उनको रोका हुआ था, लेकिन अब वो पहले तो वो जा रहे हैं अमेरिका, और वो अपने जो दोस्त हैं उनसे कहते हैं अगर ये जा सकते हैं तो हम भी जाएंगे, और हम जाके बताएंगे यहाँ इंसानी हकूक के साथ और क्या जुल्म हो रहे हैं उनके वालिद के साथ। एक दूसरा, सुलेमान कासिम ने कहा है कि उसके बाद हम आएंगे पाकिस्तान, और वो तहरीक के अंदर अपना हिस्सा लेना चाहते हैं। ये भी उनको इमरान खान को बता दिया गया, उनसे पूछा नहीं गया, उनको बताया कि उनके बच्चे उनसे पूछ नहीं रहे हैं, उनको इन्फॉर्म कर रहे हैं। अलीमा खान ने आज पार्टी के चंद रहनुमाओं को भी बानी का पैगाम दे दिया है। अब ये पैगाम किस किस शख्सियत के नाम था, ये कुछ दिनों में आप लोगों को पता चल जाएगा, लेकिन अलीमा खान ने कहा है कि जो तहरीक का बोझ नहीं उठा सकता वो अलग हो जाए, वरना उसको पार्टी से निकाल दिया जाएगा। ये भी देखिए। उन्होंने कहा है जो असेंबलियों में आप इनके आगे घुटने टेक रहे हैं और आप इनके साथ समझ रहे हैं कि आप असेंबली खेलेंगे, आपको असेंबलियों में वोटर ने भेजा है। आपका काम है अपने वोटर की आवाज सुनना, और आपका काम है अपने वोटर की नुमाइंदगी करना। तो आप जब घुटने टेक देंगे इनके आगे, तो ये वो बता रहे हैं कि ये इसके बाद आपकी सियासत भी खत्म होगी और ये आपको क्रश कर देंगे। उन्होंने ये भी कहा है कि जो तहरीक का वजन नहीं उठा सकता वो अभी से अलग हो जाए, नहीं तो मैं बाहर निकल के उनको बाहर निकाल दूंगा पार्टी से। तहरीक इंसाफ की नई हिकमत अमली पर चंद सवालात खड़े हो रहे हैं, इन पर नजर डाल लेते हैं। पार्टी बयानिया बैरिस्टर गौहर खान की बजाय अलीमा खान अब दे रही हैं। क्या तहरीक इंसाफ ने भी दीगर जमातों की तरह फाइनली मोरूसी कल्चर अपनाना पड़ गया है उनको? क्या मौजूदा पार्टी क़यादत बानी पीटीआई को हुकूमत के साथ मुज़ाकरात के लिए कायल करने पर फेल हो गई है? क्या तहरीक इंसाफ की मौजूदा क़यादत को ओहदे से हटाने की तैयारी की जा रही है? तहरीक इंसाफ के कौन कौन से अरकान असेंबली सिर्फ असेंबली खेल रहे हैं? 5 अगस्त को भी अगर तहरीक नाकाम हो गई तो फिर तहरीक इंसाफ का अगला लाहे अमल क्या होगा? चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने बानी पीटीआई से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू से गुरेज किया, जबकि मुलाकात से कबल उनका कहना था कि बानी भी ताकतवर हलकों से बातचीत करना चाहते हैं। ताहम वक्त किसी किस्म की बैकडोर बातचीत इस वक्त नहीं हो रही। जो स्टेटमेंट मिलने से पहले दिया वो देखिए।
اگر حکومت آپ کے ساتھ وہ جنون ہے، آنیسٹ ہے اور سیریسلی یہ شور کرنا چاہتے ہیں کہ جی ہم آگے کریں تو کچھ پازیٹیو سٹیپ لینے چاہیے تھے. مذاکرات سے بھی ہم نے کبھی راہ فرار اختیار نہیں کیا. خان صاحب نے کہا ہے مذاکرات ہونے چاہیے، پہلے بھی کہا تھا، پھر اس کے بعد جو ہے اچکزئی صاحب کے تھرو بھی کہا، پھر جب ایون 26 نومبر کے بعد بھی خان صاحب نے کمیٹی بنائی. خان صاحب نے ہمیشہ سے کہا ہے کہ مذاکرات ہونے چاہیے. کسی قسم کا ڈائلاگ نہیں چل رہا. میں ایک بات بالکل واضح کروں، ہمارا ڈائلاگ کا کبھی بھی کوئی سلسلہ آگے نہیں بڑھا تھا. نو پوائنٹ آف ٹائم ہمارا کسی کے ساتھ بات چیت کا کوئی بھی دور نہیں ہوا جس میں ہم کہیں کہ ہم نے مل بیٹھ کر کے آپس میں بیٹھے اور ہم نے ایک دوسرے کو ساتھ ایڈریس کیا ہو. پی ایم ایل این کے رہنما سینیٹر عرفان صدیقی نے کہا ہے کہ اگر تحریک انصاف ہم سے بات چیت چاہتی ہے تو واضح ایجنڈا لے کر آئے. یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک قسم کی دوبارہ آفر ہے. ان کو دیکھیے. اب اگر امن و امان میں رکھنے ڈالنے کے لیے وہ کوئی تحریک شروع کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں. پہلے بھی کرتے رہے ہیں، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ وہ کریں گے. لیکن اب وہ کہتے ہیں کہ ہم جیلم کے بعد کریں گے تو ٹھیک ہے، انتظار کر لیتے ہیں. جیلم بھی آئے گا اور گزر جائے گا، اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کرتے ہیں. وہ اگر بات چیت کرنا چاہتے ہیں ہم حاضر ہیں، آئیں بات چیت کریں. ایک واضح مینڈیٹ لے کے آئیں اپنے چیئرمین سے اور واضح ایجنڈا لے کے آئیں. بات چیت ہونی چاہیے، سیاستدانوں کے درمیان ہونی چاہیے. علی محمد خان، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. یہ لگ رہا ہے کہ جو میسیجنگ ہوئی ہے علیمہ خان کی طرف سے، اس میں تو ایک فل فلیج پلان بنا ہوا نظر آ رہا ہے ڈیالہ کے اندر، لیکن کیا آپ کی پارٹی ریڈی ہے اسی قسم کا احتجاج کرنے کے لیے جیسا کہ ایک پلان کا ذکر کیا ہے علیمہ خان نے؟ یہ بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. دیکھیں، کل جو متوقع احتجاج ہے جس کی آج بات ہوئی ہے، گزرے ہوئے کل میں اس پہ ایک میٹنگ ہماری پولیٹیکل کمیٹی کی ہوئی ہے. اس کی شاید فالو اپ میٹنگ بھی ہو. احتجاج کی جہاں تک بات ہے اس کے لیے ڈیٹیل پلاننگ جو ہے وہ لیڈرشپ کرے گی. اجمالی بات یہ ہے کہ پورے ملک میں ہر جگہ پرامن طور پہ نکلنے کا ایک پلان ہے. وہ کہاں کہاں کس طریقے سے نکلنا ہوگا، کہیں کوئی جلسہ ہوگا، کون سے شہر میں پہلے سٹارٹ ہوگا، یہ ساری موڈیلٹیز جو ہیں وہ پارٹی لیڈرشپ بیٹھ کے جو عہدیدار ہیں، جو مرکزی عہدیدار ہیں یا صوبائی صدور ہیں، ان کے ساتھ بیٹھ کے سارا ڈسکس کیا جائے گا. تو اس پہ گفتگو تو شروع ہو چکی ہے، بلکہ کافی دنوں سے، کیونکہ جو پچھلا ہفتہ ہے اس میں ایک بڑی میٹنگ ہماری خیبر پختونخوا ہاؤس میں ہوئی، جہاں پارلیمنٹری لیڈرشپ مرکز کی بھی اور خاص کر خیبر پختونخوا سے صوبائی قیادت وہاں کی، وزیر اعلیٰ صاحب، ایم پی صاحبان اور پنجاب سے بھی قومی لیول کی لیڈرشپ موجود تھی. اس میں کہ جس خط کا آپ نے ذکر کیا ہے کوٹ لکھپت والا، اس کو بھی وہاں اس کا بھی ذکر ہوا، اس کی بھی ڈسکشن ہوئی، مذاکرات کی بھی بات ہوئی، احتجاج کی بھی بات ہوئی. تو یس، مینلی فوکس احتجاج پہ ہوگا. مذاکرات کا جہاں تک تعلق ہے، احتجاج ہوتا ہی مذاکرات کے لیے ہے کہ کوئی گفتگو آگے بڑھے. لیکن جو آپ نے عرفان صدیقی صاحب کی بات کی ہے، دیکھیں عرفان صاحب کی بات اپنی جگہ، لیکن سنجیدگی ہماری طرف نہیں، سنجیدگی حکومت کی طرف نظر آنی چاہیے. جو شہباز شریف صاحب بیرسٹر گور صاحب کی طرف آئے اور ان کو کہا کہ مذاکرات، تو آپ مجھے بتائیے اس کے فالو اپ میں کیا ہونا چاہیے تھا؟ اس کے فالو اپ میں یہ ہونا چاہیے تھا کہ ہماری جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے، بیرسٹر گوہر، سلمان راجہ، عمر ایوب صاحب، اسد قیصر صاحب، باقی جتنے کوئی سینئر قیادت ہے، ان کو خان صاحب تک رسائی کیوں نہیں دی جا رہی؟ چلو آج بیرسٹر گوہر ملے ہیں، چیئرمین ہیں جماعت کے، لیکن 7.5 مہینے ہو گئے ہیں پولیٹیکل لیڈرشپ خان صاحب سے مل نہیں پا رہی. تو ایسی حالت میں آپ کون سے ڈائلاگ کی بات کرتے ہیں؟ بہرحال ہم یہ کہیں خان صاحب، یہ بھی تو ہے کہ پولیٹیکل لیڈرشپ کے اپنے اندر یس ملاقات ہونے دینی چاہیے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن اپنے اندر بھی ایک ڈیوائڈ تو نظر آ رہا ہے، ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ بھی ہے. مثلا آج علیمہ خان کو ہی آ کر اسٹیٹمنٹ دینا پڑی، اصل میسج انہوں نے دیا ہے ملاقات کے بعد، اور وہ یہ بھی کہہ رہی ہیں کہ آئی کین اسیوم کہ انتہائی مجبوری کے حالات میں اب ان کے دونوں صاحبزادے بھی لیڈ کریں گے اس تحریک کو. یہ پارٹی میں ڈیسائیڈ کر لیا اس بات کو؟ دیکھیں، پارٹی میں تو اس پہ ڈسکشن نہیں ہوئی. وہ بیٹے ہیں خان صاحب کے، ان کے والد ہیں. کسی بیٹے سے آپ یہ حق نہیں چھین سکتے کہ وہ اپنے والد کی رہائی کے لیے وہ کوشش نہ کرے. اپنے والد کی رہائی کے لیے وہ کوئی کوشش ملک سے باہر کرتے ہیں یا پاکستان میں آ کے کرتے ہیں، اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ خان صاحب نے پارٹی ان کے حوالے کر دی ہے یا موروثیت آ گئی ہے. اس کو غلط رنگ نہیں دینا چاہیے. مشکل حالات میں فیملی ممبرز بھی آگے آتے ہیں، ان کی سسٹرز بھی اپنا کردار ادا کر رہی ہیں. اگر بیٹے آتے ہیں ان کو بھی موسٹ ویلکم ہے. خان صاحب کی رہائی کے لیے اپنا وہ کردار ان کو ضرور ادا کرنا چاہیے. لیکن جہاں تک اس کا یہ رنگ دینا کہ پارٹی لیڈرشپ فیل ہو گئی ہے، پارٹی فیل ہو گئی ہے، بیٹوں کو آنا پڑ رہا ہے، یہ غلط بات ہے.
پارٹی بالکل فیل نہیں، پارٹی کیسے نہیں کھڑی ہوئی؟ ہے. اگر ان کو لانا پڑا ہے، بیٹوں کو آگے لانا پڑا ہے، بہن آ کے سٹیٹمنٹ دے رہی ہے، آبویسلی پارٹی فیل ہو گئی ہے اور پارٹی وہ کام نہیں کر سکی ہے کہ میسج ہی لے آئے خان کا باہر. دیکھیں یہاں سے میں آپ سے بصد احترام ڈس ایگری کروں گا. جہاں تک میسج لانے کا تعلق ہے، آپ کو میں نے کہا کہ 7 مہینے ہو گئے ہیں سیاسی قیادت کو ملنے ہی نہیں دیا جاتا. میرے جیسے بندے کو جو کہ جا کے ملتا تھا کورٹ پروسیڈنگ میں 6-6 7-7 گھنٹے خان صاحب کے ساتھ بیٹھے ہوتے تھے، 12 کے میں پریس ٹاک کرتا تھا. 7 مہینے ہو گئے روڈ پہ روکے رکھا ہے. جب سے 24 نومبر کا احتجاج ہوا، قومی اسمبلی میں 1-2 سخت پیچھے میں نے کیے ہیں، اس کے بعد شاید پورا سرخ رنگ کا کاٹا لگا دیا گیا ہے. دیکھیں جہاں تک احتجاج کا تعلق ہے، احتجاج ہوتا ہے ایک پرامن سیاسی فضا میں، لیکن سوال یہ ہے خیبر پختونخوا سے لوگ نکل آتے ہیں، سندھ میں بھی ایکٹیویٹی سٹارٹ ہیں، بلوچستان میں پہلی لا اینڈ آرڈر کی ایشوز ہیں، لیکن اصل مسئلہ پنجاب میں ہے جہاں فسطائیت انتہا کو پہنچا دی گئی ہے. میں یہاں یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں، لوگ تنقید کرتے ہیں، میں اپریشیٹ کروں گا پنجاب کے ورکر اور پنجاب کی لیڈرشپ کو. جو فسطائیت پنجاب میں ہوئی ہے شاید ضیاء الحق صاحب کے دور میں بھی اس لیول کی نہ ہوئی ہو کہ لوگوں کے گھر توڑنا، کاروبار تباہ کرنا. اس لیول تک فسطائیت ہوئی ہے. 26ویں آئینی ترمیم کے سامنے جو لوگ کھڑے رہ گئے، میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں. اربوں روپے کی آفرز ٹھک رہی ہیں. ہمارے ایم این اے ہیں لطیف چترالی صاحب، ایک طرف کروڑوں روپے کی آفرز اور وزارتیں، دوسری طرف 10 سال کی قید اور اسمبلی سے ان کو ڈسمس کر دینا. انہوں نے قربانی دی ہے، تحریک انصاف کی لیڈرشپ نے قربانی دی ہے، مثالیں قائم کی ہیں. آپ کی جو لیڈرشپ کھڑی رہی ہے، بڑے بڑے جو اپنے آپ کو کہتے تھے ان کو مجبوراً چھوڑ کے جانا پڑا، یہ ورکر کھڑا رہ گیا. سو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ علیمہ خان یا قاسم اینڈ سلیمان ناؤ یہ مدد کرنے آ رہے ہیں پارٹی کی، پارٹی نے تو کوئی غلطی نہیں کی ہے، بس وہ ان کی ہیلپ کریں گے. وہ یہ نہیں سمجھتے کہ پارٹی نے غلطی نہیں کی ہے، پارٹی میں مس کیلکولیشنز ہوئی ہیں. میں اس کو ایگری کرتا ہوں. میں نے عمران خان صاحب کے سامنے یہ بات کی جب ملاقات ہوئی. میرے خیال میں احتجاج کا سب سے بڑا موقع اس پارٹی نے 9 فروری کو مس کیا. جب 8 فروری کو الیکشن چوری ہو گیا، خان صاحب کو میں نے 2 بار یہ بات کی ہے اور 2 بار انہوں نے مجھے یہی جواب دیا ہے کہ میں اگر بار ہوتا میں کال دے دیتا. لیکن میں یہ نہیں کہتا کہ 9 فروری کو جب بیرسٹر گوہر صاحب ہمارے چیئرمین ہیں یا اس وقت عمر بھائی پوزیشن لیڈر تھے، ان سے سیاست میں مس کیلکولیشن ہو جاتی ہے. بدنیتی کی میں نہیں بات کر رہا. بٹ بانی پی ٹی آئی نے یہ کیوں کہا ہے کہ جو تحریک کا بوجھ برداشت نہیں کر سکتے اور جو اسمبلی کھیل رہے ہیں وہ الگ ہو جائیں، ورنہ میں باہر آ کر انہیں پارٹی سے نکال دوں گا؟ یہ کہنے کی کیوں ضرورت پڑی ان کو؟ دیکھیں یہ تو بات میں نے پارلیمنٹری پارٹی کی میٹنگ میں نے بھی کی تھی کہ میں نے یہ تو نہیں کہا کہ پارٹی چھوڑ کے چلے جائیں. میں نے یہ کہا ہے کہ جو کسی کے پاس فرض کریں کوئی ضلع کا عہدہ ہے، کسی کے پاس صوبائی صدارت ہے، کسی کے پاس کوئی اور بڑا عہدہ ہے جس نے لوگوں کو نکالنا ہے اور وہ اس میں کامیاب نہیں ہو سکتا، کسی اور کو موقع دے دیں. لیکن دیکھیں لوگ یہاں بڑی قربانی دے کے بیٹھے ہوئے ہیں. خان صاحب اپنے ورکر کو پہچانتے ہیں، اپنے لوگوں کو پہچانتے ہیں، 27 سال سے اپنی جماعت کو لے کے چلے ہیں. تو لیڈر بہت سی باتیں کر جاتے ہیں، لیڈر سخت بات بھی کرتے ہیں، لیکن وہ اپنے ورکر سے محبت بھی کرتے ہیں اور وہ کبھی بھی اپنے کسی ڈائی ہارڈ ورکر کو پارٹی سے نہیں نکالیں گے. ہاں ان کو وہ ریپلیس کر سکتے ہیں، جیسے کہ کوئی شخص اچھا نہیں پرفارم کر رہا، صوبائی صدر چینج ہو سکتا ہے، ضلعی صدر چینج ہو سکتا ہے، ریجن کا صدر چینج ہو سکتا ہے، کوئی اور بڑا عہدہ چینج ہو سکتا ہے. لیکن ان کو یہ بھی احساس ہے کہ یہ پارٹی ان کے ساتھ ساتھ بڑی بڑی قربانی دے کے بیٹھی ہوئی ہے. جو آپ کی پارٹی کے سینئر ممبرز کی طرف سے مجھے ملی وہ خبر یہ ہے کہ علیمہ خان کے بارے میں باقاعدہ سوچا گیا ہے اور کچھ لوگوں کی خواہش ہے کہ وہ لیڈ کریں پارٹی کو اس وقت، اور ہو سکتا ہے کہ وہ آفیشلی ہو بھی جائے. دیکھیں خان صاحب کا فیصلہ ہوگا، چونکہ نارمل سیاسی حالات نہیں ہیں، اس میں خان صاحب ہی آخری اتھارٹی ہیں، وہی اس پہ فیصلہ کریں گے. پاکستان تحریک انصاف کی سیاست یہ رہی ہے کہ خان صاحب نے ہمیشہ اس کو ایک ادارے کے طور پہ چلایا ہے. اس وقت سب لوگ اپنا اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. میں کسی پہ تنقید نہیں کرتا. جو ہماری جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے جتنا ان سے ہو سک رہا ہے وہ کر رہے ہیں. جو چیف ایگزیکٹو مرکز میں بیٹھے ہیں گوہر صاحب ہیں، یا سیکرٹری جنرل چینج ہو گئے، صوبائی صدارت تھوڑی بہت اس میں چینجز آئی ہیں پنجاب یا خیبر پختونخوا میں، جو چینج ہوئے ہیں وہ بھی ہمارے ڈائی ہارڈ ورکر ہیں. جیسے پنجاب میں حماد اظہر ہیں، حماد اظہر کے بوڑھے والد صاحب کو جس طریقے سے زد و کوب اڈیالہ کے باہر کیا گیا، ان کے فارمر گورنر صاحب جو ہیں ان کے سر سے جس طرح خون نکلا اور زد و کوب ہوئے، تو سب لوگوں نے اپنی قربانیاں دی ہیں. جب بہنیں کسی نے نہیں سوچا تھا کہ ان کو اتنا مشکل سے وہ گزرنا پڑے گا. جیلیں بھی انہوں نے کاٹ لی ہیں، جیل وہ گئی ہیں.
ان کی سسٹر ساتھ وہ اپنا رول پلے کر رہی ہیں. ویری سوری ٹو سے آئی نو مشکل حالات کسی کے لیے بھی نہیں ہونی چاہیے. پی ٹی آئی آج یقیناً مشکل حالات میں رہی ہے, لیکن اسی طرح سے پہلے پیپلز پارٹی تھی, پہلے پی ایم ایل این تھی. پھر جب بے نظیر بھٹو سیاست میں آئیں تو اس نے بھی نہیں سوچا تھا کہ میں سیاست میں آؤں گی. بلاول بھٹو نے اس عمر میں نہیں سوچا ہوگا کہ میں سیاست میں آ جاؤں گا. مریم نواز نے نہیں سوچا ہوگا. موروثی سیاست غلط ہے, لیکن اب پاکستان کے کانٹیکس میں کیا پی ٹی آئی ری تھنک کرے گی کہ آج ہمیں بھی بچے بلانے پڑ رہے ہیں تو غلط تھا موقف پاکستان کے کانٹیکس میں؟ کین وی سے دیٹ؟ میں نہیں سمجھتا کہ غلط تھا. تحریک انصاف کی جو قیادت اس وقت میدان میں کھڑی ہے وہ بہت بڑی بڑی قربانی دے کے کھڑی ہے, لیکن کسی بھی فیملی ممبر سے یہ رائٹ آپ نہیں لے سکتے کہ وہ اپنے بھائی یا اپنے والد یا اپنے بیٹے کے لیے وہ سٹینڈ نہ لے, وہ آئے نہ. باقی تحریک انصاف موروثی جماعت نہیں ہے, یہ مڈل کلاس کی ایک ریپرزنٹیٹیو جماعت ہے. یہاں لوگ آتے ہیں, ایک پلیٹ فارم ہے جہاں آپ لیڈرشپ لیول تک جا سکتے ہیں. عمران خان صاحب نے مثال قائم کی ہے کہ اس میں اسد عمر صاحب جیسے لوگوں کو جنرل سیکرٹری بنا دیا, بیرسٹر گور صاحب جیسے لوگوں کو چیئرمین بنا دیا. یہ بات ٹھیک ہے, اس کا کریڈٹ بھی لیا آپ نے, کریڈٹ ملتے رہا پی ٹی آئی کو, ہم لوگ خود دیتے رہے, لیکن اب کیونکہ صورتحال فرق ہے. اب مائی کویسچن ہے کہ آپ ری تھنک کریں اپنے پوائنٹ آف ویو کو, کیونکہ آج جب قاسم سلیمان کھڑے ہوں گے ان کو الگ پذیرائی ملے گی اور ایک پارٹی کے بندے کو ایک الگ پذیرائی ملے گی. آبویسلی لوگ زیادہ ان سے ایسوسیٹ کریں گے. دیکھیں یہ تو وقت آنے پہ ہم دیکھیں گے. میں سمجھتا ہوں اگر وہ آنا چاہتے ہیں سب کو ان کو ویلکم کرنا چاہیے. وہ ایک بڑا سٹیپ لیں گے, کیونکہ جب خان صاحب وزیر اعظم تھے میرے خیال میں بیٹے نہیں آئے تھے, تو اس وقت ظاہر اپنے والد کے لیے آنا چاہ رہے ہیں, تو مشکل صورتحال ہے, ہمیں ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. لیکن ایک بات میں بتا دوں, ایشو مینلی پنجاب کا ہے اور ایشو اس گورنمنٹ کی, اس رجیم کی فسطائیت کا ہے. میں نے ایک بات وزیر اعظم جو ہیں شہباز شریف, چاہے وہ ان کو جو بھی ہم کہیں فارم 47 بٹ ایور عہدے پہ تو ہیں, ایوان میں موجود تھے, ان کے سامنے میں نے یہ بات کی کہ دیکھیں یہ ذمہ داری آپ برش آف نہیں کر سکتے. آپ وزیر اعظم کی کرسی پہ ہیں, وہ از کالنگ دا شاٹس. اگر آپ نہیں کر رہے پھر آپ چھوڑ جائیں. میں نے تو ان کے سامنے یہاں تک کہا کہ آپ کے دور میں جو ان کا پچھلا 16 یا جتنے بھی مہینے تھے رجیم چینج کے بعد, جس میں خان صاحب کو گولیاں لگی تھیں, شہباز شریف صاحب ایوان میں موجود تھے. ان کے سامنے میں نے ان کے سوال رکھا کہ سیاسی اختلاف اپنی جگہ آپ کا ہم سے ہے, لیکن آپ ہی کے سابق وزیر اعظم ہیں عمران خان, ان کو آپ کے دور حکومت میں گولی لگی, آپ نے کیا سٹینڈ لیا؟ آپ نے قومی اسمبلی میں یہ کیوں نہیں کہا یہ ڈیسائیڈڈ ہے کہ اب تحریک ہی چلے گی, بات چیت نہیں ہوگی؟ یہ بات ڈیسائیڈڈ ہو گئی ہے. دیکھیں میں یہ نہیں کہہ رہا بات چیت نہیں ہوگی, بات چیت ہونی چاہیے. میں تو خان صاحب کو بھی میں نے یہ بات کی تھی جب آخری میں ملا تھا, اور میں سمجھتا ہوں کہ بات چیت کا دروازہ بند نہیں ہونا چاہیے. لیکن یہ کہنا کہ صرف بات چیت ہی راستہ ہے, میں اس سے اگری نہیں کرتا. احتجاج بھی سیاسی جماعت کے ہاتھ میں ایک بہت بڑا ایک آگے جانے کا راستہ ہوتا ہے. ہتھیار کا لفظ ٹھیک نہیں ہے, سیاسی تشدد کو نہیں آنا چاہیے. لیکن ایک سیاسی جماعت سے اگر آپ احتجاج کا آپشن لے لیں تو آپ سے بات کون کرے گا؟ اگر آپ جس کے پاس احتجاج کا آپشن نہیں ہے اس سے کوئی بات کرتا ہے؟ Ali Mohammad Khan, thank you so much for joining us on the program. We'll take a break and we will be right back. And welcome back. اسرائیلی وزیر اعظم کا دورہ امریکہ اور امریکی صدر سے ملاقات کے نتائج پر سب کی نظر ہے. اسرائیلی وزیر اعظم نے اس ملاقات کے بعد یہ تاثر دینے کی کوشش کی جیسے امریکہ نے اسرائیل کے غزہ کو خالی کروانے کے منصوبے سے اتفاق کر لیا ہو. یہ منصوبہ تو آبویسلی کوئی زیادہ رزلٹ نہیں لا سکتا کیونکہ یہ قابل قبول نہیں ہوگا کسی کو بھی. اسرائیلی وزیر اعظم امریکی صدر سے ملاقات کے حوالے سے الجزیرہ نے رپورٹ کیا ہے کہ امریکی صدر اور اسرائیلی وزیر اعظم نے ملاقات میں فلسطینی عوام کی جبری بے دخلی کے متنازع منصوبے پر تبادلہ خیال کیا. یہ بات چیت اس وقت ہوئی جب دوحہ میں حماس اور اسرائیل کے مابین ثالثوں کے ذریعے 60 روزہ جنگ بندی پر بات چیت ہو رہی ہے. ایک سابق اسرائیلی سفارتکار نے فلسطین سے جبری بے دخلی کے منصوبے کو تباہ کن قرار دیا اور کہا کہ یہ کوئی بہتر منصوبہ نہیں ہے. امریکی صدر نے بھی چند ماہ قبل یہ منصوبہ پیش کر کے چند گھنٹوں میں ہی واپس لے لیا تھا. obviously اس کا بہت بڑا امپیکٹ آئے گا ابراہیمک اکارڈ پر بھی اگر اس ڈائریکشن میں بات ہوتی ہے. ہمیں جوائن کرے ہیں فارمر فارن منسٹر خورشید قصوری صاحب. تھینک یو سو مچ قصوری صاحب. کیا مشرق وسطیٰ میں اب سیز فائر کی توقع کی جا سکتی ہے اس پرسپیکٹو میں جو اب سیناریو بن رہا ہے؟ دیکھیے اس میں ہو جانا چاہیے لیکن اس لیے میں ابھی ڈاؤٹ فل تھوڑا سا ہوں کہ ایک تو جب امریکہ نے ایران پہ اٹیک کیا ہے, میری ذاتی رائے یہ ہے کہ امریکہ اس وقت اٹیک نہیں کرنا چاہتا تھا کیونکہ اس کی بات چیت ہو رہی تھی نیوکلیئر ٹاکس پہ
ओमान में, और ये इज़राइल को के वज़ीर आज़म की ज़िंदगी मौत का मसला था, जेल जाने या वज़ीर आज़म रहने का मसला था। तो इज़राइल के वज़ीर आज़म ने फ़ैसला किया कि कुछ भी हो जाए, जब हिज़्बुल्लाह और इनका हमास को उसने नुकसान पहुंचा दिया, तो उसने फ़ैसला किया कि इससे अच्छा मौका ईरान पे हमला करने का नहीं है। तो वो उसने हमला किया, और जब उनको पता लगा, प्रेसिडेंट ट्रंप पहले इसके हक़ में नहीं थे, लेकिन क्योंकि बड़ी स्ट्रॉन्ग यहूदी लॉबी है, जब उन्हें अंदाज़ा हुआ कि ये करने जा ही रहा है, तो एक किस्म का शामिल बाजा हो गए। अब मेरे ख़्याल में अमेरिकन इंटरेस्ट को नुकसान पहुंचा, क्योंकि अगर ईरान के बारे में एक आम राय ये थी कि जो लोग मौजूदा रजीम के ख़िलाफ़ हैं वो प्रो अमेरिकन हैं, तो उसमें वो लोग भी जो रजीम के ख़िलाफ़ थे वो भी निकल आए मज़ाहिरों में। उसमें वो फैशनेबल ख़वातीन भी निकल आईं जिनके बारे में ये ख्याल था कि वो ये चाहती हैं कि जी ये रजीम चेंज हो जाए, क्योंकि नहीं चाहते थे अमेरिकन ईरान का नेशनलिज्म को ठेस पहुंची, और ईरानी फ्लैग के इर्द गिर्द लोग इकट्ठे हो गए, और इज़राइल की टोटली अंदाज़ा ही गलत साबित हुआ। लोगों को कह रहा था आप रिवोल्ट करो, मौका बड़ा अच्छा है। तो इसलिए अगर आप इसको मद्देनज़र रखें तो फिर क्या करेगा इज़राइल? उसको अगर ये ख्याल है कि अब वो ईरान पे हमले मज़ीद करेगा, क्योंकि अगर ये सेटलमेंट नहीं होगी तो सारा एरिया डिस्टेबलाइज रहेगा। वो रियासतें भी, सऊदी अरब, यूएई, कतर, जो अमेरिका के इत्तेहादी हैं, उनके लिए भी मुश्किल बनेगी उनकी अपनी आबादियों में। वो सब ये चाह रहे हैं, और प्रेसिडेंट ट्रंप को उन्होंने एक दफ़ा नहीं कई दफ़ा कहा। सऊदी अरेबिया क्राउन प्रिंस ने और बादशाह ने ओपनली कहा है कि हम नहीं एक्सेप्ट करेंगे एब्राहम अकॉर्ड्स, यानी इज़राइल को एक्सेप्ट नहीं करेंगे अगर 2 स्टेट सोल्यूशन सामने नहीं आती। और प्रेसिडेंट ट्रंप की ये देरीना ख्वाहिश है, ना ये कि सिर्फ एब्राहम अकॉर्ड्स के ज़रिए इज़राइल को एक्सेप्ट कराया जाए सऊदी अरेबिया से, बल्कि ये कि सऊदी अरेबिया ने बड़ी भारी इन्वेस्टमेंट का कि हम करेंगे उसमें। वो तो $1 ट्रिलियन मांग रहे हैं, और $600 बिलियन सऊदी अरब ने वादा किया है। तो इज़राइल तो 60 कौड़ियाँ भी इन्वेस्ट नहीं कर सकता। वो तो बुरी तरह से उसका इकॉनमी का बुरा हाल हो गया है इस जंग के नतीजे में। तो प्रेसिडेंट ट्रंप की तो ख्वाहिश होगी कि किसी तरीके से ये मसला हल हो, तो जिस तरह वो ईरान के मामले में नहीं चाह रहे थे और फंस गए। अब ये जो नेतन्याहू वहाँ गए हैं, मेरी ज़ाती राय ये है कि अब के प्रेसिडेंट ट्रंप पूरी कोशिश करेंगे कि सीज़ फायर हो जाए। राइट, लेकिन अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने फ़लस्तीनियों को गाज़ा से बेदखल करने के मतनाज़ा मंसूबे पर भी पेशरफ्त का इशारा देने की कोशिश की है। वो ये भी कह रहे हैं कि अतराफ़ के तमाम ममालिक से उनको ताउन मिला है, कुछ होने वाला है। अगर सीज़ फायर हुआ तो क्या शराइत होंगी? देखने की ये बात है कि सीज़ फायर किस टर्म्स पे होती है। अगर हमास की ख्वाहिश है और बहुत से मुसलमान ममालिक की ख्वाहिश है, बस बशमूल गल्फ़ के, कि सीज़ फायर से 60 दिन की ना हो, उससे लंबी हो, क्योंकि उन लोगों की ज़िंदगी अजीरन हो गई है। ना उनको खाने को कुछ मिलता है, जो खाने को लोग जाते हैं उनको कत्ल कर दिया जाता है। तो ये चीज़ देखने वाली है। अगर ये सीज़ फायर हो जाती है तो सबका भला है, लेकिन ये सीज़ फायर तब परमानेंट होगी अगर कोई नक्शा चाहे मध्यम ही नज़र आए मुस्तकबिल का, कि ये जो सलूशन है पैलेस्टीनियन इशू का, वो क्या इज़राइल या अमेरिका पेश कर रहे हैं। अगर वो ना हुई, चले सीज़ फायर का होना वैसे ही बेहतर है, क्योंकि बेचारे कोई 57-58 हज़ार शहीद हो गए हैं और 1.5-2 लाख बेचारे ज़ख्मी हो गए हैं। तो सीज़ फायर होना अच्छी बात है, लेकिन देखने की ये बात है कि सीज़ फायर ने अगर पायदार साबित होना है तो वो किसी सलूशन की तरफ जा रही है या नहीं। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात में इजरायली वज़ीर आज़म ने कहा कि फ़लस्तीनियों को हुकूमत करने का इख्तियार है, लेकिन सिक्योरिटी के मामला मुकम्मल तौर पर हमारे हाथों में होने चाहिए। ये जो बातचीत वो कर रहे हैं, इससे तो फिर कोई 2 रियासती हल की तरफ जाते नजर नहीं आ रहे। इजराइल बड़ी देर से कह रहा है, लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से जो इशारे दिए जा रहे हैं वो ये है कि इलाके के मुसलमान ममालिक जो हैं वो हमास से सिक्योरिटी लेके अपने हाथ में ले लेंगे। इजराइल का हाथ में आना तो कुछ तुक्की नहीं है, वो तो एक किस्म की ऑक्यूपेशन का दूसरा नाम है। जो प्रपोजल आ रहा था वो ये है कि
حماس کے لیڈرشپ جو ہے یا باہر چلی جائے گی سر دست، لیکن اور اس کی جو مینجمنٹ ہے لا اینڈ آرڈر کی وہ گلف کی ریاستوں کے اور شاید اور کچھ ملکوں ان کے ہاتھوں میں جائے گی۔ سو امریکہ اس پر بھی پر امید ہے کہ ابراہیمک اکارڈ پر منا لے گا وہ مختلف ممالک کو، سو سب سے پہلے کدھر اشارہ ہوگا، کس طرف توجہ ہوگی؟ وہ تبھی ہوں گے مثلا اگر سعودی عرب از دا بگ پرائز، اصل میں پرائز تو سعودی عرب ہے نا جی، بڑا ملک ہے، اس کی بہت بھاری آبادی ہے، دوسرے ملکوں میں تو جو ہے بہت اہم ملک ہیں لیکن ان کی آبادی کم ہے، زیادہ تر وہ غیر ملکی رہتے ہیں۔ سعودی عربیہ کی بہت بڑی آبادی ہے، اس کی ایک خاص تاریخ ہے اور اس کا ایک خاص اسلامی دنیا میں اس کی ایک پوزیشن ہے، کیونکہ وہ ہماری جو ہولی سائٹس ہیں وہ وہاں ہیں، مکہ مدینہ، تو اس لیے وہ تو ساری اسلامی دنیا کا ایک لحاظ سے آپ کہہ سکتے سینٹر ہے عقیدت کا، تو اس لحاظ سے سعودی عربیہ کے لیے آسان نہیں ہوگا ایکسیپٹ کر لینا جب تک کہ 2 اسٹیٹ سلوشن کا کوئی کوئی سامنے نمونہ نہ آئے، اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ تو ان کے بادشاہ نے بھی کہا، کراؤن پرنس محمد بن سلمان نے بھی کہا ہے کہ جب تک یہ نہیں آئے گا سعودی عرب ایکسیپٹ نہیں کرے گا۔ رائٹ، اب پاک بھارت کی بات کر لیتے ہیں۔ بھارت کے ڈپٹی آرمی چیف نے بیان دیا کہ ہمارا مقابلہ پاکستان اور چین سے تھا، ترکیہ نے بھی پاکستان کی مدد کی، بھارت ہارا ہوا ہے لیکن وہ ان ممالک کو کیوں بیچ میں لے کر آ رہا ہے؟ یہ اپنی خفت مٹانے کو آ رہا ہے، اچھی خاصی ان کی پٹائی ہوئی ہے اور ساری دنیا میں یہ بات کلیئر ہو گئی ہے کہ پاکستان ایک سورس آف سٹیبلٹی ہے، ریجنل سٹیبلٹی ہے اور وہ بیلنس قائم کر سکتا ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ جو فیلڈ مارشل عاصم منیر کو اتنی ان کی آؤ بھگت کی گئی ہے وائٹ ہاؤس میں، کیوں کی گئی ہے؟ آفٹر آل یہ سوچنے کی بات ہے کہ 4-5 دن قبل جنگ سے پہلے کہا تھا ان کے وائس پریزیڈنٹ نے کہ کوئی بات نہیں، لڑ لیں گے، ٹھیک ہو جائے گا، امید ہے کوئی ایسی چیز نہیں، حرکت نہیں کریں گے، مطلب نیوکلیر ویپنز کی طرف ان کا اشارہ تھا۔ پھر کیا ہوا؟ ہوا یہ کہ امریکہ اور چین کی آسمان پہ آنکھیں ہیں، ان کے پاس سیٹلائٹس ہیں، وہ دیکھ رہے تھے کہ بھارت کا کتنا برا اثر ہو رہا ہے، بھارت نے اسی لیے ان کے پاس گئے، اور وائس پریزیڈنٹ جو کچھ دن پہلے ہی مل کے آئے تھے مودی صاحب سے، اور جب انہوں نے یہ کہا تھا کہ کچھ دن دیکھ لیں، تو شاید وہ مودی صاحب کی فیلنگ ریفلیکٹ کر رہے تھے کہ مودی صاحب یہ سمجھتے تھے کہ ان کا ہاتھ بھاری ہوگا اور وہ حاوی ہوں گے۔ جب انہوں نے دیکھا حاوی خاک ہوں گے، پچھلے 30 منٹ 6 تو جہاز ان کے گر گئے، ابھی تک وہ یہ کہتے رہیں جی کچھ نہیں۔ آج کی خبر ہے کہ جو بندوں کو وہ انڈیا میں ایوارڈز دیے جا رہے ہیں گیلنٹری کے، ان میں وہ ایئر فورس کے پائلٹس بھی شامل ہیں۔ تو اس لیے میرا کہنا یہ ہے کہ جب ان کو پریزیڈنٹ ٹرمپ کو اندازہ ہوا کبھی جس ملک کو ہم کہہ رہے ہیں وہ چین کے خلاف ہمارا ساتھی ہوگا، وہ تو پاکستان کے لڑنے کے لیے اس کو مشکل ہو رہی ہے، تو چین کے خلاف کیا لڑے گا؟ تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں بھارت اپنی خفت مٹانے کے لیے، میں یہ اگر کہوں فرانس نے مدد کی اور فلانے نے مدد کی، برطانیہ نے کی، امریکہ نے کی، جس کے ہتھیار ہیں، اور بھئی ہم نے ہتھیار خریدے ہیں نا، تو تم نے بھی خریدے ہیں، تو کیا ہم کہتے سارے ممالک جو تمہیں سپورٹ کر رہے تھے؟ چین کا ہماری بڑی کلوز ڈیفنس کوآپریشن، شک ہی کوئی نہیں ہے، لیکن یہ کہ جی جو لڑائی ہوئی ہے چینیوں نے تو نہیں لڑی، اور اگر پائلٹس ہیں تمہارے پاس کوئی کم جہاز تھے، دنیا کا موسٹ ایڈوانسڈ آپ کے پاس جہاز تھا، یہ ٹریننگ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، ڈیڈیکیشن پہ کرتا ہے۔ ہماری ایئر فورس کی زبردست ٹریننگ تھی، اور یہ بڑی 2019 سے پریزیڈنٹ انہوں نے پرائم منسٹر مودی نے موقع فراہم کر دیا تھا۔ ایک تو پی ایف کو اندازہ ہو گیا تھا کہ ان کی کمزور ایئر فورس ہے، ایک ان کا 2 جہاز گرائے گئے، پھر ایک انہوں نے اپنا ہی جہاز مار گرایا، جیسے 6 انڈینز مر گئے، ہیلی کاپٹر گرایا، پھر اگلے دن دہاڑے پی ایف نے ان پہ حملہ کر دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ پی ایف کو یہ پتہ چل گیا ان کی کیپیسٹی کتنی ہے اور وہ یہ کہ جیم کر سکتی ہے ان کے ریڈارز۔ تو یہ جو ہے یہ تو ساری دنیا کو پتہ ہے، اپنے لوگوں کو بے وقوف بنانے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ بھارتی دفاعی کونسل نے 12 ارب 31 کروڑ ڈالرز کا اسلحہ خریدنے کی منظوری دی ہے۔ کل بھارتی وزیر دفاع نے کہا کہ وہ بھارت کے دفاعی بجٹ میں مزید اضافہ کرنے جا رہے ہیں۔ یہ کیوں بھارت پلان کر رہا ہے مزید اسلحہ لینے کا؟ کیا کوئی جنگ کی تیاری ہے؟
نہیں وہ تیاری تو کر رہا ہے اور فوجوں کا کام ہے کہ وہ ہر وقت ریڈی رہیں، چاہے پاکستان کی فوج ہو بھارت کی فوج ہو، لیکن ہمیں اس میں خائف ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک تو نیچر آف وار بدل گیا، یہ جو ہے نا کہ بین کاؤنٹنگ، اس کے اتنے ٹرک اتنے ٹریکٹر اتنے وہ ہیں وہ ٹینکس ہیں اور اتنے جہاز ہیں، اب وار کا نیچر چینج ہو گیا ہے، اس کے اندر ایکسپرٹیز بہت کاؤنٹ کرتی ہے، اس کے اندر اب وار کی کئی ڈائمینشنز ہو گئی ہیں، اس لیے ایرو میگنیٹک جو ہم نے پی ایف نے اب کے اچیو کیا ہے اور ان کے مارشل نے بتایا تھا، سب کو دنیا کو چھپا کے نہیں رکھا کہ انہوں نے کس طرح الیکٹرو میگنیٹک اسپیس کا اوپر ہمارا جو کنٹرول تھا وارفیئر میں، تو وہ ایک صلاحیت کا مظاہرہ کیا گیا۔ ہندوستان تو بول ہی نہیں رہا تھا، ساری دنیا میں پاکستان کا نیریٹو آ رہا تھا، انڈیا کا نیریٹو تب آتا اور وہ ویسٹرن میڈیا ضرور پک اپ کرتا کیونکہ یہ چین کے خلاف ہیں اور ہندوستان کے حق میں ہیں، لیکن اگر بولے ہی نہ، وہ تو بالکل چپ سادھ کے بیٹھ گئے تھے، اتنے صدمے میں تھے جب سے ان کے جہاز گرے تھے کہ انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی، پھر ڈرون اٹیکس ہوئے، نیچر آف وار ہیز چینج، اس لیے کوئی ایسا آسان کام نہیں ہے جنگ کر لینا، اور بڑے بڑے شہر بڑے بڑے دور دراز کے علاقے وار میں انوالو ہو جائیں گے، یہی نہیں ہے کہ بیچارے کشمیری مرتے رہے، دونوں سائڈوں پہ وہی شہید ہو جاتے ہیں سیز فائر لائن کے ارد گرد۔ اب کی وار نے ثابت کیا ہے کہ یہ بمبئی میں بھی جا سکتی ہے اور جگہ پہ بھی جا سکتی ہے، جیسے کہ بھارت نے بھی ہمارے سویلین سینٹرز کو ٹارگٹ کیا ہے، لاہور میں کیا، کراچی میں کیا ہے، تو اگر ہم بامبے میں پاکستان اگلی دفعہ کرے گا تو وہاں کی جو بزنس کمیونٹی ہے وہ بھی بھارت کی حکومت کو کہے گی تو 100 دفعہ سوچو اس سے پیش سے کہ تم پاکستان سے جنگ کرو۔ رائٹ، وار کی نیچر تبدیل ہو چکی ہے۔ وی ول ٹیک اے بریک اینڈ وی ول بی رائٹ بیک۔ اینڈ ویلکم بیک۔ اسلام ہمارا دین امن، عدل اور فلاح کا دین ہے۔ شدت پسندی اس دین کی اصل روح سے انحراف ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شدت پسند گروہ خوارج کو دین سے خارج قرار دیا تھا، جو عبادت گزار مگر فکری طور پر منحرف تھے۔ قرآن پاک نے غلو فی الدین سے منع فرمایا ہے۔ اعتدال اسلام کی اصل بنیاد ہے۔ شدت پسندی نہ ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کسی بھی طریقے سے کہ دین کے اندر یہ سمو سکتی ہے، اس کے نام پر قتل و غارت کرنا، لوگوں کو تنگ کرنا کسی بھی طریقے سے الاؤڈ نہیں ہے، نہ یہ دینی حمیت ہے، نہ ہی یہ جہاد کی کوئی فارم ہے، یہ اصل میں ذہنی اور نظریاتی بگاڑ ہے۔ ریاست پاکستان نے شدت پسند نظریات کے توڑ کے لیے علمی، تعلیمی اور قانونی سطح پر کچھ اقدامات کیے ہیں۔ پیغام پاکستان کے ذریعے تمام مکاتب فکر نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ دہشت گردی دین نہیں فتنہ ہے۔ دین کی بنیاد قرآن و سنت پر ہے، سنت اسی پر ہونی چاہیے، نہ کہ کسی فرد یا گروہ کی تعویلات پر، کہ یہی ریاست کا اس وقت موقف ہے اور وہ کلیئرٹی کے ساتھ آ جانا چاہیے۔ یہ بھی سمجھ آ جانی چاہیے کہ خودکش حملہ، عام شہریوں کا قتل، عبادت گاہوں پر حملے، یہ تمام ایکٹس یہ کرمنل ایکٹس ہیں، یہ سب اسلام کی تعلیمات کے خلاف ہیں۔ پاکستانی ریاست دینی آزادی کی حامی ہے، یقیناً حامی ہے، مگر شدت پسندی کی اجازت کبھی بھی نہیں دی جا سکے گی۔ کسی بھی دینی مدرسے، مسجد یا مندر کو نفرت یا بغاوت کا مرکز نہیں بننے دیا جا سکتا ہے، یہ اس کو ڈیسائیڈ کر لیا گیا ہے۔ ریاست اور علماء کا اتحاد دین کی اصل تصویر کو شدت پسند بیانیے سے بچانے کے لیے ہوا ہے اور یہ اسی طرف کام کرے گا۔ اگر ہم بیک گراؤنڈ میں جائیں، اپنے دین کی تعلیمات دیکھیں، جو کچھ ہماری ہسٹری میں ہے، ہمیشہ ایک ڈسٹنکشن ہے، فتنے کے حوالے سے بڑی کلیئرٹی ہے کہ اس کو آپ نے کیسے ختم کرنا ہے۔ جب بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اختلاف کو فتنہ نہیں مکالمہ سے سلجھانے کی سنت قائم کی، شدت پسندی اس کے برعکس ہے۔ اسلام نے امر بالمعروف کا حکم دیا ہے لیکن اکرام و تشدد کا نہیں دیا ہے۔ شدت پسندی اس حکم کا انحراف ہے۔ پاکستانی سیکیورٹی فورسز نے فکری اور مسلح شدت پسندی دونوں کا کامیابی سے مقابلہ کیا ہے۔ ہم اس کو اور ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں قبلہ ایاز صاحب، فارمر نظریاتی کونسل کے فارمر ہیڈ ہیں، سابق چیئرمین ہیں۔ تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس۔ ڈاکٹر قبلہ ایاز، بہت شکریہ کہ آپ پروگرام میں موجود ہیں۔ ہمارے مذہب کا نام استعمال کیا جاتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ خوارج معصوم افراد کو قتل کرتے ہیں، تکلیف پہنچاتے ہیں لوگوں کو اور نام مذہب کا لیتے ہیں، اس پر آپ کیا کہتے ہیں؟
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ी मेहरबानी जी, आपने बहुत अहम मौजू पे मेरे साथ रब्ता किया और बहुत अच्छी तमहीद आपने बांधी। मैं समझता हूँ कि इस्लाम तो जिस तरह नाम से जाहिर है ये सलामती का दीन है, और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी कोशिश आप देखें, पूरी हयात मुबारक देखें, उसमें हसना देखें, तो उसमें यही था कि जो जंगज़दा माहौल था, जो कबाइल के दरमियान जंगें थी, जो मुख्तलिफ फरीकों के दरमियान एक तशद्दुद और इंतशार की हालत थी, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का मुअज़्ज़मा में भी और मदीना मुनव्वरा में भी बड़ी कामयाबी के साथ ये कोशिश की कि मुख्तलिफ कबाइल को अमन की तरफ ले आएं। मदीने की हिजरत में आप देखें तो सबसे बड़ी बात यह कि जो दो बड़े कबाइल थे, औस और खजरज, जब मुसलमान हुए तो उनके दरमियान 120 साल की जंग जो थी वो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर बैत की वजह से रुक गई और मदीना अमन और सलामती का एक शहर बना और तरक्की और इस्तेहकाम की तरफ गामजन हुआ। फिर सुलह हुदैबिया हमारे सामने है कि सख्त शराइत के बावजूद लेकिन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने महज अमन की खातिर इस सुलह पे दस्तखत करना कबूल फरमाया। और सुलह हुदैबिया के बाद फतेह मक्का में भी आप देखें एक शहर का जो उनका अपना असल शहर था उसके अंदर आप दाखिल होते हैं और इस तरीके से कि कोई खून बहाए बगैर पुरअमन तरीके से लोग जो हैं वो दीन की तरफ आते हैं। तो मैं समझता हूँ कि पूरी हयात मुबारक रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो यही है कि आप अमन के एक पैगंबर थे, अमन के दाई थे, और आज के दौर में हम यही सीख सकते हैं अगर हम रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करें कि खवारिज जैसे लोग जो हैं उनको ये बता दिया जाए कि वो वापस आए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मनहज की तरफ और उनके उस्वे हसना की तरफ। बिल्कुल, थैंक यू सो मच डिटेल में बताने का डॉक्टर साहब। लेकिन उलमा इकराम का इसका क्या रोल है कि खवारिज के जो चेहरे हैं उनको बेनकाब किया जाए, क्या किरदार वो अदा कर रहे हैं और क्या किरदार अदा कर सकते हैं? उलमा इकराम का किरदार तो बहुत अहम इसलिए है कि अल खवारिज जो है, फितने अल खवारिज, इनके पास जो बयानिया है वो मजहबी बयानिया है। वो मजहब का सहारा ले रहे हैं और कुरान और हदीस के रेफरेंसेस को गलत तरीके से, गलत मुकाम के साथ, गलत जगहों पे वो उसका हवाला देते हैं। तो अब मजहबी बयानिए का जवाब भी मजहबी होना चाहिए। और जिस तरह आपने जिक्र किया, पैगाम पाकिस्तान का जो बयानिया है वो बिल्कुल एक मजहबी बयानिया है। तमाम उलमाए किराम की, जय्यद तरीन उलमाए किराम के उन पे दस्तखत हैं। जितने भी वफाक हैं दीनी मदारिस के, उनकी तायीद हासिल है, इस्लामी नजरियाती कौंसिल की तायीद हासिल है। और इस बात की जरूरत है कि अब पैगाम पाकिस्तान पार्लियामेंट के सामने पेश हो ताकि ये पार्लियामेंट की तायीद भी हासिल कर ले और पार्लिमानी तायीद के बाद फिर इसकी असास पे पॉलिसियां बने और इसकी असास पे कानून साजी हो। तो उलमाए किराम का बहुत अहम किरदार है कि उलमा कोशिश ये करें कि हमारे नौजवान ये तशद्दुद की तरफ ना जाएं, पार्लिमानी और दस्तूरी जमहूरियत की तरफ आएं। और यही इस वक्त उलमाए किराम की एक बहुत बड़ी तादाद कर राइट। तो पाकिस्तानी अवाम के हवाले से भी वो कैसे हेल्प कर सकते हैं रियासत की कि जो इस किस्म के लोग हैं उनके खिलाफ अवाम खड़ी हो, वो कैसे हो सकता है? मोहतरमा, अवाम तो सच्ची बात यह है कि इस वक्त जो एक वेव है, एक लहर है, वो जिसको आप खैबर पख्तूनख्वा में कहते हैं, देखते हैं अमन पासून के नाम, यानी तहरीक अमन के नाम, पूरे वहां पे डेर इस्माइल खान, टांग, वजीरिस्तान, बन्नू, लक्की मरवत, हर जगह बाजौड़, स्वात लोग उठ खड़े हुए हैं और वो एक ही मुतालबा करते हैं कि हमें अमन दिया जाए, अमन को यकीनी बनाया जाए। चुनांचे अब ये जज्बा जो आवाम के अंदर पैदा हुआ है, इस बात की जरूरत है कि इसको एक मुनज़्ज़म तरीके से बरूए कार लाया जाए और आवाम को ये बावर कराया जाए कि हम सब अमन को वापस लाने के लिए और अमन को यकीनी बनाने के लिए मुस्तैद हैं, क्योंकि हमें ये यकीन है कि जब अमन होगा तो फिर सीपैक होगा, अमन होगा तो इस्तेहकाम, अमन होगा तो तरक्की होगी
اور امن ہوگا تو انشاءاللہ 10 مئی کے واقعات ہوں گے کہ جس طرح ہم نے بھارتی جارحیت کا مقابلہ کیا اور بھارتی جارحیت کو جس طریقے سے منظم انداز میں ہماری فضائیہ نے اور ہماری فوج نے اس کے اوپر ایسا سبق سکھایا کہ انشاءاللہ 1971 کی جو ہماری شکست تھی اس کا نہ صرف یہ کہ بدلہ لیا بلکہ پوری دنیا میں پاکستان ایک مضبوط قوم کی حیثیت سے ایک مضبوط ملک کی حیثیت سے اجاگر ہو. رائٹ ڈاکٹر قبلہ ایاز، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. ڈیٹیل میں انہوں نے بتایا. یقیناً واضح پیغام یہ دے دیا گیا ہے. خوارج کے حوالے سے آگاہی بھی ضروری ہے اور یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ جو ہمارا دین ہے اس میں کیا کلیئرٹی ہے اس حوالے سے، امن کے حوالے سے، پیس کے حوالے سے، اور کتنی کلیئرٹی ہے ان لوگوں کے حوالے سے جو کہ کنفیوژن پھیلاتے ہیں. ڈو ٹیک کیئر آف یور سیلف. اللہ حافظ.